बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 31 मई और हफ्ते का दिन है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ब्रेकिंग न्यूज़ है PP52 समरियाल का हल्का, सियालकोट का ये इलाका है और ज़िमनी इलेक्शन यहाँ पर होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इस हल्के से, और खुशखबरी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इस मरतबा इस हल्के में जो मुदाखलत है वो नहीं करेगी। और मुदाखलत ना करने का मतलब ये है कि फॉर्म 45 या फॉर्म 47 जो हैं वो क्रिएट नहीं किया जाएगा, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के से जीतेगी। इस हल्के की सिचुएशन क्या है, कौन यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, ग्राउंड रियलिटीज इस हल्के की क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो है दोनों जोर लगा रही हैं। खास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो तो मुबैना तौर पर जो सरकारी वसाइल हैं उनका भी इस्तेमाल कर रही है और टिल का वो जोर लगा रहे हैं कि ये जो हल्का है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जीते और हम ये जो हल्का है वो जीतें। लेकिन रात को जो कुछ फुटेजेस भी सामने आई, आलिया हमजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिस तरह से एक्टिव हैं, इस एक हल्के में जितने बड़े बड़े जलसे उन्होंने कर दिखाए हैं, ये जलसे ये बता रहे हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो पोलिंग का वक्त अभी पूरा नहीं होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो नतीजा है वो आ जाएगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और एस्टेब्लिशमेंट कैसे मुदाखलत इस हल्के में नहीं करेगी, इससे रिलेटेड जो बड़ा दावा है उस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले हल्के की जो कुछ हिस्ट्री है वो आपके साथ में शेयर करता चलूं और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो हल्का है वो इतनी अहमियत क्यों आखिर इख्तियार कर गया है। एक तो ये है जी कि इस हल्के में जो लास्ट इलेक्शन हुआ था यानी कि 8 फरवरी 2024 को, इसमें जी चौधरी अरशद वड़ाइच ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फाखिर घुमन जो हैं वो इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे थे। चौधरी अरशद वड़ाइच जो है उन्होंने ये इलेक्शन जीता था, कोई 58,000 से ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाखिर घुमन जो हैं उन्होंने राउंड अबाउट कोई 50,000 जो वोट है वो इस हल्के में हासिल किए थे और यूं 8,000 के मार्जिन से मुस्लिम लीग नून ये जो इलेक्शन है वो जीती थी। लेकिन उस वक्त भी ये है तो सूबाई असेंबली का हल्का, लेकिन ये उस वक्त दावा भी सामने आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे भी फॉर्म 45 भी उन्होंने सामने रखे थे और ये कहा था बहुत सारे हल्कों में, और इस हल्के के हवाले से भी ये कहा गया था जी कि ये हल्का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। और सियालकोट के दीगर हल्के जिनमें खासतौर पर रेहाना डार साहिबा जो हैं जो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इलेक्शन जीती थी, लेकिन फिर एंड टाइम पे इलेक्शन जो नताइज हैं वो रुके और उस वक्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ही मौजूद था जब तकरीबन 9 बजे के करीब 9 से 10 के दरमियान चलें आप कर लें कि जो नताइज थे वो आना बंद हो गए और उससे पहले जो नताइज आ रहे थे उनमें बड़ी वाज़ेह बर्तरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही थी, लेकिन एकदम नताइज आना बंद हो गए और फिर सुबह फजर के बाद जाकर जो नताइज थे वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुए और फॉर्म 47 जो थे वो एकदम से तब्दील हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी उनको उसमें हारता हुआ जो है वो उन नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो हार रही थी। तो बहरहाल जो रिजल्ट आया था उसमें नून लीग जो है वो जीती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि फॉर्म 47 जो है फॉर्म 47 के जरिए मुस्लिम लीग नून जो है वो ये इलेक्शन जीती थी, अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वोट था और वही ये जो इलेक्शन है वो जीती थी। तो इस मरतबा जो इलेक्शंस हो रहे हैं जी इनमें एक तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हिना अरशद वड़ाइच, अच्छा ये भी आपको बताता चलूं कि चौधरी अरशद वड़ाइच जो हैं उनका इंतकाल हो गया था और उनके इंतकाल के बाद ये जो सीट थी वो खाली हुई और उनकी खाली सीट के ऊपर उन्हीं की जो साहबजादी हैं हिना अरशद वड़ाइच वो इलेक्शन लड़ रही हैं और उनके मुकाबले में फाखिर घुमन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, इन्हें ही दोबारा टिकट मिला है और इन्होंने ही लास्ट जो इलेक्शन था वो लड़ा था। तो इन दोनों का जो मुकाबला है वो इस मरतबा इस हल्के के अंदर होने जा रहा है। अब कंपेन के ऊपर मैं आऊं तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि मुबैना तौर पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका एक सबूत भी आपके सामने में रखूंगा और ये सबूत एक तस्वीर की शक्ल में है। ये जरा तस्वीर देखिएगा, इसमें जी मरियम नवाज की भी तस्वीर है और नीचे आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है उनकी भी तस्वीर है और शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज तो नहीं एक और खातून है, ये शहबाज शरीफ साहब जो है इनकी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा अब सवाल ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं उनकी इसमें जो तस्वीर है
وہ آخر کیوں لگائی گئی، ان کا اس الیکشن سے یا الیکشن کمپین کے ساتھ کیا جو تعلق ہے، جو ان کی تصویر لگائی جا رہی ہے، وہ خود یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا سیاست میں کوئی وہ نہیں ہے، ہم کوئی مداخلت نہیں کرتے، لیکن نون لیگ کیوں ان کو مطلب ہے کہ ان کی اس طرح سے جو تصویر ہے وہ کمپین کے اندر لگا رہی ہے۔ تو اور پھر اس کے علاوہ مریم نواز کے بھی بینرز لگے اور اس پر جی اس حلقے کے حوالے سے بڑے اناؤنسمنٹس کی گئی جی کہ اس حلقے کے اندر ہم یہ جو ترقیاتی کام ہے وہ کروا رہے ہیں، اور بڑا زور اس حلقے میں لگایا جا رہا ہے، اور زور لگانے کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز بڑا خود کو جو ایک میڈیا کمپین کے ذریعے بڑا خود کو شو کر رہی ہیں جی کہ میں نے تو کوئی جو الیکشن معاف کیجیے گا جب سے میں وزیر اعلیٰ بنی ہوں تو بڑا میں نے پنجاب کو اٹھا دیا اور بڑی میری پاپولیرٹی ہے۔ تو اس حلقے میں اس وجہ سے بھی زور لگایا جا رہا ہے جی کہ اگر یہ حلقہ پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو نون لیگ کا جو ایک بیانیہ وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ ہوا نہیں، عوام ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اس بیانیے کو بھی جھٹکا پہنچے گا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے دوسری طرف وہ بھی اپنا زور جو ہے وہ الیکشن کمپین میں لگا رہے ہیں، اور رات گئے انہوں نے کل جلسہ بھی کیا، اور ایک حلقے کا جلسہ ان کا اتنا بڑا تھا کہ دوسری طرف اگر آپ مسلم لیگ نون کے جو کمپین ہے یا جلسے دیکھیں تو وہاں پر لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان تحریک انصاف۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو کل جلسہ کیا، اور اس جلسے میں سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اچھے خاصے ایک حلقے میں بڑا جو جلسہ ہے جی، اور ناقابل یقین حد تک بڑا جلسہ جو ہے یہ ایک حلقے کی حد تک پاکستان تحریک انصاف یہاں پر کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یہاں تک دعویٰ کیا جا رہا ہے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس حلقے کے اندر 12 بجے سے پہلے ہی وہ یہ جیت جائے گی، کیونکہ جتنا بھی ووٹرز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ووٹ کرنا چاہتا ہے۔ ہاں اب اگر فارم 47 بنا دیا جاتا ہے تو فارم 47 میں اگر آپ کے جو ہے وہ 1 لاکھ بھی ووٹ ہوں تو آپ کے ووٹ کم کر کے تو اس میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ ووٹ ڈال دیے جائیں، آپ کو جتوا دیا جائے، تو وہ پھر ایک علیحدہ کہانی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جی اس مرتبہ یہ بھی ایک دعوے کیے جا رہے ہیں کہ نون لیگ کا تو اب یہ بھی خیال ہے جی کہ وہ کسی طریقے سے جو فارم 47 ہے اگر وہ بھی مینیج ہو جائے تو اور بھی بہت اچھی بات ہو جائے گی، کیونکہ فارم 47 سے ہی آپ کاؤنٹ کرنے کے بعد ایک گرینڈ ٹوٹل جو ہوتا ہے وہ فارم 45 کے اندر لکھتے ہیں، تو اگر فارم 47 میں لکھتے ہیں، اگر فارم 45 ہی مینیج ہو جاتے ہیں، اس میں ہی مرضی کا چیز آ جائے، تو پھر یہ جو فارم 47 اور فارم 45 کا مسئلہ تھا، اس مرتبہ جو پی ٹی اے نے ثبوت بھی دیے تھے فارم 45 کے کہ یہ دیکھیں اصل نتائج یہ ہیں، فارم 47 جو آپ نے گرینڈ ٹوٹل کیا ہے، آپ نے وہ ٹوٹل میں اپنی مرضی سے جو نمبرز ہیں وہ ڈالے ہیں، تو ان ثبوتوں کو وہ ناقابل تردید شواہد تھے جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ نشستیں تھیں، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جو الیکشن ٹریبیونلز بنے تھے وہ کہاں پر ہیں الیکشن ٹریبیونل، ابھی تک ان کے فیصلے کیوں جو ہے وہ نہیں آ رہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کے پاس فارم 45 ہے نہیں، اور جو ہے بھی اس میں یہ ہارے ہوئے ہیں۔ فارم 45 پی ٹی آئی ثبوت پیش کر رہی ہے، فارم 47 آپ نے جعلی بنا کر غلط انٹریز کر کے تو ایشو جو ہے وہ کر دیے۔ تو بہرحال جی اگر فارم 45 مینیج ہو جاتے ہیں تو پھر 45 اور 47 کا بھی جو مسئلہ ہوگا وہ الیکشنز میں ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت اس طرح کے بھی کچھ جو دعوے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ کمپینز کی جا رہی ہیں نون لیگ کی طرف سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی۔ اب یہ جو ہے وہ حلقہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے اگر اس حلقے میں نون لیگ ہارتی ہے تو یہ بڑا دھچکا بھی ہوگا۔ مریم نواز، خواجہ آصف وغیرہ وہ خود اس حلقے کی کمپین میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی فائٹ کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں بھی سوالات یہ ہیں جی کہ اگر فارم 47 جاری ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ ووٹ ڈالیں، اور پاکستان تحریک انصاف اگر ووٹ کے اوپر پہرا دیتی ہے تو پھر آپ کے جو نتائج ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا کہ فارم 47 میں پھر چینج کر دیے جائیں، تو بہت بڑا شور جو ہے وہ اس حلقے میں پڑ سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے جو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ وہ اس مرتبہ اس ایک حلقے میں الیکشن میں جو مداخلت ہے وہ نہیں کرے گی۔ کیوں جی؟ اس حوالے سے جنید سلیم صاحب ہے، سینئر جرنلسٹ، انہوں نے ایک بڑا جو دعویٰ ہے وہ کیا، وہ کیا کہتے ہیں جی؟ سمڑیال میں مریم نواز کی بڑی بڑی فلیکسز اتار دی گئیں، تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت ملی، یہ دو واقع اشارے دے رہے ہیں کہیں اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو سمڑیال الیکشن میں یہ تو نہیں پیغام دینا چاہ رہی کہ آپ کی اوقات 17 نشستوں کی ہے بس۔ تو یہ جو دعویٰ ہے اور یہ جو دو اشارے ہیں ویسی بات ہے ویلڈ تو ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشنز کے اندر کمپینز تک نہیں چلانے دی گئی، الیکشنز کے بعد جلسے تک پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کرنے دیے گئے،
اور جو فلیکس میں نے آپ کو ایک دکھایا بھی ثبوت کے طور پر، تو یہ جو فلیکسز تھے یہ بھی اتروائے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ ایسے کمپین نہیں کر سکتے ہیں، آپ کیسے یہ ترقیاتی منصوبوں کی اناؤنسمنٹ مریم نواز کر سکتی ہیں اور فلیکسز لگائے جا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جلسے کی پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دینا۔ تو یہ اشارے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اور اگر مداخلت نہیں ہوتی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے مارجن سے یہ جو الیکشن ہے وہ جیتے گی۔ اور دوسرا، مسلم لیگ نون کو یہ پیغام شاید اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پہنچانا مقصود ہے جی کہ آپ کی اوقات 17 نشستوں والی ہیں، اور جو بچے کچے بھی آپ کے پاس اختیارات ہیں وہ اختیارات بھی آپ ہم ہی کو ہی سرنڈر کر دیں، جیسا کہ جو ترمیمیں کی جا رہی ہیں عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، تو ان سب کے ذریعے کیا ہوا کہ آپ جو اپنے اختیارات ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے جو سرنڈر ہے وہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو بچے کچھ ہی چیزیں بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ سرنڈر کر دیں۔ ان کو ایک جو میسیج ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی پاپولیرٹی ہے، ہمارے بغیر آپ جو ہے وہ ایک حلقے کا الیکشن، یعنی یہاں تک کہ آپ حکومت میں بھی ہیں، حکومتی وسائل کو بھی استعمال کر کے آپ ایک حلقے کا بھی جو الیکشن ہے جی وہ نہیں جیت سکتے ہیں۔ تو یہ بھی پیغام شاید دینا مقصود ہو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نون لیگ کو، تو اس وجہ سے بھی وہ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں گے۔ تو یہ ایک بڑا دعویٰ جنید سلیم صاحب جو ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے، عمران خان صاحب نے آج ملاقات ان کی ہوئی ہے بیرسٹر علی ظفر جو ہیں ان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان صاحب نے جی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی عمران خان صاحب کو یہ میسیج آیا ہے، آپ کو یہ بتاتا چلوں جی میں۔ سینٹر علی ظفر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور پھر علی ظفر نے میڈیا میں سے گفتگو کر کے عمران خان صاحب کو یہ میسیج پہنچایا ہے۔ تو سینٹر علی ظفر صاحب کے بقول عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا، ملک بھر میں احتجاجی جو تحریک ہے وہ ہم چلائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ عمران خان نے کہا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا ماں سوائے ہم پرامن احتجاج کریں، ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا۔ عمران خان نے کہا کہ ملک بھر میں احتجاج کریں گے، جسے جو ہے وہ میں خود لیڈ کروں گا، اور جیل سے اس احتجاج کو میں لیڈ کروں گا۔ یعنی کہ وہ جو مسئلہ تھا جی کہ لیڈرز جو تھے وہ پہنچ کر وہ پھر 12 ضلع پھلانگ کر تو پشاور پہنچ جاتے تھے، علی امین گنڈا پور صاحب، اور کارکنان ان کو دیکھتے تھے کہ وہ کہاں پر غائب ہو گئے ہیں، کوئی لاہے عمل دیں۔ تو عمران خان صاحب نے لاہے عمل اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ میں خود اس کو لیڈ جو ہے وہ کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ احتجاجی تحریک سے متعلق تمام ہدایات میں جیل سے دوں گا۔ عمران خان نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ احتجاجی تحریک کا پلان بنا کر دوں۔ عمران خان سے آئندہ ملاقات پر احتجاجی جو تحریک ہے اس کا پلان میں پیش کروں گا، سینیٹر علی ظفر نے کہا۔ وکلا اور پارٹی کی قیادت سے مشاورت کے بعد منصوبہ بندی جو ہے وہ طے کریں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی ملاقات پر پابندی لگا دی جاتی تو پھر کیسے عمران خان صاحب پلان دیں گے؟ تو اس میں ظاہر سی بات ہے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب گول سیٹ کر لیں گے اور پہلے ہی سارا پلان دے دیں گے کہ یہ پلان اور یہ گول ہے، یہ ہم نے اچیو کرنا ہے، تب تک احتجاجی تحریک جاری رہے گی، میری کوئی ہدایت آئے یا نہ آئے آپ نے اس گول کے اوپر رہنا اور یہ گول آپ نے اچیو کرنا ہے۔ تو اس کو ایسے حل کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان بہت سنجیدہ ہیں، اب جو تحریک چلے گی ایسی تحریک پہلے کبھی نہیں چلی ہوگی۔ تو یہ جو ملک بھر تحریک کا اعلان ہے نا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ پہلے تو ڈی چوک تک ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی تھی، ملک گیر تحریک کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اس طرح سے کوئی چھوٹی موٹی وہ چیز نہیں ہوگی، یہ بہت پیک پر اب جو چیزیں ہیں وہ جائیں گی۔ عمران خان نے کہا اس دفعہ تحریک پوری منصوبہ بندی تیاری کے ساتھ چلا کر نتیجہ خیز بنانا ہے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ جو پہلے احتجاجی تحریک وغیرہ تھیں وہ نتیجہ خیز نہیں تھی، تو اس کو ہم نے نتیجہ خیز بنانا ہے، اس طرح سے جو پلاننگز ہے وہ ہوگی۔ تحریک چلانے میں رکاوٹیں آتی ہیں لیکن ہمیں بھی طریقے آتے ہیں کہ کیسے پھر ہم اگر آپ رکاوٹیں پیدا کریں گے تو اس کو ٹیکل کرنا ہمیں آتا ہے۔ چند دنوں میں احتجاجی تحریک کی حکمت عملی تیار ہو جائے گی۔ عمران خان جیل میں بطور چیئرمین تحریک کو لیڈ کریں گے۔ اگلی ملاقات کے بعد عمران خان خود ذمہ داریاں تفویض کریں گے۔ عمران خان نے پارٹی لیڈرشپ کے بارے میں کہا کہ ان پر اعتماد ہے لیکن تحریک وہ لیڈ خود کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں عدلیہ اور ایگزیکٹو سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا، ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑا گیا۔ عمران خان نے کہا اس سے زیادہ ہم دیوار کے ساتھ نہیں لگ سکتے، تحریک کے حوالے سے ذمہ داریاں مختلف لوگوں کو دی جائیں گی لیکن لیڈ عمران خان صاحب خود کریں گے۔
عمران خان نے جو اعلان کیا ہے اب اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. 5 جون کو سماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ سوالیہ نشان ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمیں جو ریلیف ہے وہ ملے گا. تو یہ سینٹر علی ظفر صاحب ہیں جنہوں نے تحریک کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو میسیج ہے وہ پہنچا دیا ہے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.